बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल्आक़िबतु लिलमुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, जैसे कि मैंने आपसे अर्ज़ किया था कि मुझसे इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा के हवाले से बहुत सारे लोगों ने सवालात किए हैं, तो उनको चूँकि एक नशिस्त में उनका जवाब देना नामुनासिब था और वीडियो बहुत लंबी जाती, चुनांचे हमने कोशिश की है कि उसको तरतीब से एक एक सवाल करके आपको उनके जवाब दिए जाएँ। एक बात जो इस सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा कि मिर्ज़ा मोहम्मद अली साहब के ना तो हम वकील हैं, हम लोग उनकी जो हम तक बातें पहुँची हैं, जो कुछ हमने उनके बारे में सुना है, उनकी वीडियोस को देखा है, उसके हवाले से हम लोग आपसे बात करते हैं। अंदर के हालात को अल्लाह बेहतर जानते हैं, लेकिन जो चीज़ें हम तक पहुंची हैं, जो कुछ हमने सुना है, उसके हवाले से ही हम बात कर रहे हैं और दिलों के भेद अल्लाह जानते हैं। इसके अलावा इंसान जो है वो ज़िंदा इंसान के बारे में कोई भी बात हतमी नहीं कही जा सकती। ये आज के दिन तक जो मसलन ये आज 22 जून है, तो 22 जून 2023 तक की जो है वो मैं बात करता हूँ, जो मेरे पास दलाइल हैं, जो मेरे पास शवाहिद हैं, उनकी बुनियाद पे बात है। तो इसलिए ये बात आप इसको हतमी ना समझें। सवाल जो है उनके बारे में अब ये है कि लोग अक्सर कहते हैं कि अगर वो अहले सुन्नत वल जमात से उनका तअल्लुक़ है, वो तशय्युअ से नहीं है और वो कादियानी भी नहीं है, तो फिर उनके बारे में ये जो कुफर के फतवे हैं, तमाम सुन्नत वल जमात के जो हमारे मकातब फ़िक्र हैं, अहले हदीस हैं, देवबंद मकतबा फ़िक्र है या बरेलवी मकतबा फ़िक्र है, तो ये उनको कत्ल और कुफर के फतवे उनके ऊपर क्यों लगाते हैं? तो ये एक वाक़तन एक बहुत अहम सवाल है जिसका जवाब लोगों को चाहिए है। तो दोस्तों, इस हवाले से एक बड़ी अहम सी बात है कि मिर्ज़ा मोहम्मद अली साहब, जो मैंने पहले कहा कि हमें उसके पस मंज़र को देखना पड़ेगा। एक तो ये है कि वो पहले बरेलवी मकतबा फ़िक्र से तअल्लुक़ रखते थे और उनके जो दावत इस्लामी के अमीर तक वो खिदमत गुजार रहे हैं और उन्होंने बड़ी आगे तक जो है ना इस मामले में वो गए और वो अपने दिल की तशफ़ी चाहते थे, लेकिन उनकी वहाँ जब तशफ़ी नहीं हुई तो फिर वो देवबंद मकतबा फ़िक्र की तरफ गए। तो वहाँ पर भी जब उनके सवालात के जवाब नहीं दिए गए और उनकी हर बात पे जो सवाल करते रहे, उनको चुप कराया जाता रहा। और इस तरह से अहले हदीस हज़रात के पास भी उनका रहा और उसमें भी वो जब उनकी तशफ़ी नहीं हुई तो बिलाखिर वो एक ऐसे नतीजे पर पहुँचे कि उन्होंने किताबों से तअल्लुक़ कायम किया, किताबों को पढ़ा और अपनी उन बातों को ढूंढने की कोशिश की और इत्फाक ये हुआ कि उनको ये यूट्यूब का चैनल जो है उनका अल्लाह ताला ने कामयाब किया और वो आवाज़ जो कि आम मेंबर और महराब के ऊपर कहनी बहुत मुश्किल थी, वो इस चैनल के थ्रू बड़ी दलेरी के साथ और जो वो सोचते थे उसके मुताबिक वो कहते गए। बिलाशुबा जैसे मैंने कल भी अर्ज़ किया था कि उनका अंदाज़ जो है उसमें तशद्दुद बहुत ज़्यादा है और उसमें बात करते हुए दूसरे फरीक का जो है वो नज़र आता है, ख्याल उस तरह रखा जाता है कि जिसमें उसकी इज़्ज़त और एहतराम का ख्याल रखा जाता हो। असल में बात बड़ी होती है, अंदाज़ जो है वो धीमा रहना चाहिए। यही वजह है कि कुरान मजीद में अल्लाह तबारक ताला ने कहा है कि तुम बात जो है वो दावत जब किसी को अल्लाह की तरफ बुलाओ तो मुआज़ हसना और हिकमत के साथ बुलाओ। इस तरह मैंने कल अर्ज़ किया था कि कुरान मजीद में अल्लाह ने कहा कि तुम दूसरे के झूठे खुदा को झूठा ना कहोगे। तुम्हारे साथ ये मकसद ये नहीं है कि हमने एक झूठा खुदा आया तो झूठे से मुराद है कि उसके ज़ाहिरी अल्फाज की तरफ ना जाओ, बल्कि उसकी जो दलाइल हैं उनके साथ बात करो ताकि दूसरा आदमी जो है, और यही वजह कि कुरान मजीद में अल्लाह तबारक ताला ने जब दावत दी है तो उनके बारे में ये कहा कि ये बोल नहीं सकते, ये नहीं कर सकते, इनसे आप को फ़ायदा नहीं पहुँच सकता। तो ये दलाइल थे कि जाके उनको झूठा और इस तरह के अल्फाज कहे जाए। इस तरह से ये वो चीज़ थी जो मैं समझता हूँ मिर्ज़ा साहब से वजह बनी कि लोग जो हैं बहुत सारे लोग उनके मुखालफत में चले जाते रहे। लेकिन इससे भी बड़ी बात यह है कि उन्होंने जो बातें कहीं वो मैं आपको ऐसी कह सकता हूँ कि एक निथरा हुआ पानी था और जो भी हर मकतबा फ़िक्र की गलत बातें थी वो नीचे बैठी हुई थी और लोगों ने अपने उन चीज़ों के ऊपर छुपा रखा था। मिर्ज़ा साहब ने उन बातों को जब उन लोगों पे आया किया तो वो निथरा हुआ पानी जो था वो गदला हो गया। तो जब अब हर मकतबा फ़िक्र के लोग जो थे, जब जो कि उनको यूट्यूब के ज़रिए सुन रहे थे,
وہ جب اپنے علماء سے پوچھنے لگے تو علماء کو فکر ہوئی ہے تو بھئی ہماری دکانیں جو ہیں یہ ساری کی ساری خراب ہو رہی ہیں۔ اب آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ جب سے ہماری مساجد جو ہیں وہ تقسیم ہوئی ہیں، کوئی بریلویوں کی بن گئی ہے، کوئی دیوبندیوں کی بن گئی ہے، کوئی اہل حدیث کی بن گئی ہے، کوئی کسی اور کی بن گئی ہے، تو اس کا نقصان یہ ہوا ہے کہ ہر آدمی اپنے حصے کی جو ان کے مقتدی ہیں ان کو تشفی دیتا رہتا ہے اور دوسروں کے خلاف کرتا رہتا ہے۔ کوئی آدمی دوسرے کے پاس جا کے بات نہیں پوچھتا۔ ہاں اگر البتہ مسجدیں ایک ہوتی تو لازمی ہمارا کہ جب لوگ انٹریکٹ کرتے تو ایک دوسرے سے بات کرتے، ایک دوسرے کے بارے میں سوالات کرتے، تو وہ ایک سلسلہ جو ہے تصحیح کا، درستگی کا وہ جاری رہتا۔ تو مرزا صاحب کی آواز انتہائی بلند تھی اور ترش بھی تھی، تو وہ درستگی کی وجہ سے اور اس سے سب سے بڑا جو تکلیف ان لوگوں کو پہنچی کہ جیسے اب مثلا صوفیہ کے حوالے سے دیوبند کا اور بریلیوں کا ایک خاص مکتبہ فکر ہے، ان دونوں نے ایک دوسرے سے سمجھوتا کر لیا اور ایسی ایسی کرامات ہر آدمی جو ہے وہ اپنے سے منسوب کر رہا ہے آج کے دور میں کہ آدمی حیران رہ جاتا ہے کہ صحابہ کرام 3 دن کا لگاتار روزہ رکھ کے ان کے لیے مسائل تھے، وہ ان کے رنگ پیلے پڑ گئے اور وہ کمزور ہو گئے، لیکن آج ماشاءاللہ آج کے اس دور میں بھی لوگ جو ہے 2 سال 3 سال کھانا ہی نہیں کھاتے۔ بڑی عجیب سی بات ہے کہ صحابہ کرام سے بھی یہ آگے نکل گئے اور ان کا تقویٰ اور پرہیزگاری نبی کریم علیہ السلام کے دوستوں سے آگے چلا گیا۔ تو یہ ہماری عقل پہ پردے ڈال دیے اور وجہ صرف یہی بنے کہ ہندو مت کے دور کی وجہ سے، اور ابھی کبھی آپ اندازہ کریں جو ہماری اکثر کرامات جو ان بزرگوں کے ساتھ منسوب کی گئی ہیں، اور اگر آپ ہندو مذہب کے یا سکھ مذہب کے بزرگوں کی کرامات کا سنیں تو آپ حیران ہوں گے کہ تمام میں مماثلت پائی جاتی ہے۔ تو یہ انشاءاللہ ایک ایسا موضوع اس کے علیحدہ میں بات کروں گا۔ تو بہرحال یہ ہے کہ مرزا صاحب نے یہ صوفیہ کا جو لوگوں کو ٹھگنے کا سسٹم ہے اور یہ جو آستانے اور اس طرح کی جو چیزیں ہیں، ان کو اس نے بہت برے طریقے سے آپ کہہ سکتے ہیں یا بڑے دلیری کے ساتھ ان کے اوپر بات کی، جس کی وجہ سے یہ لوگوں تڑپ اٹھے اور ان لوگوں نے جیسے کہ بہانے بنائے جاتے ہیں، اور یہ آج کے بہانے نہیں ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب بتوں کو پاش کیا، حالانکہ ان کو پہلے وہ بڑے آرام سے بات کر رہے تھے، ان کو اثر نہیں ہوا، تو پھر وہ آخرکار نمرود کی آگ تیار کی کہ نمرود نے بھی ان کو نیچے لانے کی کوشش کی، لیکن آپ نے جب ان کے ساتھ قرآن مجید میں مکالمہ نظر آتا ہے، جب نمرود جو ہے وہ خود نا امید ہوا تو پھر اس نے آپ کے لیے آگ کا اہتمام کیا۔ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اگر ہم واقعہ دیکھتے ہیں تو اس وقت کے یہودی جو تھے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنا پیر ولی ماننے کے لیے تیار تھے، لیکن وہ ان کے ساتھ کچھ بات چیت کرنا چاہتے تھے، لیکن جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کی بات نہ مانی تو ان کو بھی انہوں نے صلیب پر چڑھانے کے لیے اپنی پوری کوشش کی۔ رسول کریم علیہ السلام نے بھی بڑے محبت سے، آپ سے بڑا تو اخلاق ہے ہی کوئی نہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ دائی کوئی بھی ہو، مرزا محمد علی صاحب کو بھی اس بات کو مد نظر رکھنا چاہیے کہ ہمیں اولیاء اللہ کے خلاف نہیں ہے۔ ہم ان کے بعد جو ماننے والوں نے جو ان لوگوں نے ان کے اندر جو بدعات اور برے سلیقے اور طریقے جو رائج کر رکھے ہیں، ہمیں ان سے اختلاف ہے۔ اللہ تعالیٰ کرے کہ وہ رک جائیں تو ہمارے لیے تو بھی وہ بزرگ ہیں، ہم ان کا احترام کریں۔ اس طرح سے جو بعض ہمارے فقیہ اور مفتی حضرات نے ایسے فتوے دیے ہیں وہ جو غلط ہیں، ان کو ہم لوگ جو ہے کنڈیم کریں اور لوگوں کو اس سے آگاہ کریں، وہ علیحدہ بات ہے کہ کوئی مانتا ہے یا ہماری بات نہیں مانتا۔ تو رسول کریم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ انک لعلی خلق عظیم، آپ بے شک اخلاق کی بلند ترین سطح پر ہیں۔ اور اس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بات کی گئی کہ اے حبیب علیہ السلام، اگر تم ترش رہو ہوتے تو تمہاری ارد گرد کوئی بندہ نہ ہوتا۔ اور اس لیے جو قرآن مجید کا ہے کہ بھئی آپ حکمت کے ساتھ، دنائی کے ساتھ اور مواضع حسنہ کے ساتھ لوگوں کو اللہ کی طرف بلائیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک واعظ کا، ایک مناظر کا، ایک مجادل کا یہ کام ہے کہ وہ اپنی زبان میں شائستگی رکھے، خوبصورتی رکھے، اپنے چہرے کے توسرات اس کے جو ہیں وہ دوسروں کے حوالے سے تضحیق آمیز نہ ہوں۔ تو میرا خیال کے مطابق مرزا صاحب کی بات جو ہے اس میں جو نیگیٹو پہلو جو ہے وہ کسی حد تک یہی ہے، ادروائز انہوں نے جتنی آج تک باتیں کی وہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت حد تک درست تھیں، اور ان کی ان درست باتوں کی وجہ سے ان طبقات کے اوپر کہ جو ان کی دکانیں چمکی ہوئی تھیں ان کے اوپر فرق پڑا، اور اس لیے جو یہ جامع تقلید ہے، اس جامع تقلید میں یہ لوگ پڑے ہوئے تھے، اس کے اوپر اس نے آواز اٹھائی، اور جامع تقلید کے اوپر بھی انشاءاللہ ایک علیحدہ نشست کرنے کی ضرورت ہے، اس کے اوپر بھی انشاءاللہ ہم بات کریں گے۔ تو بہرحال مرزا کا جو میں بظاہر سمجھتا ہوں کہ وہ سنت الجماعت سے بظاہر نظر آتا ہے اور وہ کتاب و سنت کے حامی ہیں۔ البتہ تشیع حضرات نے ان کا جو اہل بیت کے حوالے سے تصور ہے اس کا
شاید انہوں نے اس کے اوپر بڑی تالیاں بجائیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ تمام سنت والجماعت کا ایک یکساں عقیدہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں سے ساروں کو محبت ہے۔ ہاں، یہ ہمارے بعض مولوی حضرات نے جو اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے بہت سارے معاملات میں اس میں جو ہوتا ہے مٹی ڈالنے والی بات وہ کی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنے جتنے بھی ماننے والے ہیں، اسلام کو جاننے والے ہیں، ہمیں ان تک صحیح بات رکھنی چاہیے، لیکن ان کے یہ کہنا چاہیے کہ ادب کا کرینہ رکھیں۔ جیسے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اور صحابات کے مشاجرات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوئے، وہ اپنی جگہ پہ ایک ایسی حقیقت ہے جن کا انکار نہیں ہے، لیکن صحابہ کرام کی ادب اپنی جگہ پہ یہ ہمیں ضرور کہنا چاہیے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ اپنے اس میں فیصلوں میں درست تھے، اور ہمیں جس طریقے سے انہوں نے حکومت کی اور جس طریقے سے انہوں نے ان کا مقابلہ کیا، اگر کسی کے ساتھ ایسی نوعیت پیش آئے تو وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت جو ہے اس کو اختیار کرے، نہ کہ دیگر صحابہ کی سیرت کو اختیار کرے۔ چنانچہ یہ بات کہہ دینا کہ صحابہ کرام اپنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مطابقت کے حساب سے تو سارے یکساں ہیں، لیکن جب صحابہ کرام کے اندر فرق آ جائے تو اس میں جو فریق درست ہو، ہمیں اس فریق کے حوالے سے اپنے بچوں کو بات بتانی پڑے گی تاکہ ہمارے بچے جو ہیں وہ درست راستہ اختیار کر سکیں۔ یہی وجہ ہے کہ سید مولانا مودودی صاحب نے جب وہ خلافت ملوکیت لکھی، اس کے اوپر بھی ایک بھوچال آ گیا، حالانکہ اس نے بہت درست باتیں کہی تھیں، اور ان درست باتوں کو ہمیں اپنی قوم تک پہنچانا چاہیے، اپنے بچوں تک پہنچانا چاہیے، تاکہ ان کو درست ادراک ہو سکے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت جو ہے اور خلافت راشدہ کیوں ہے، اور دیگر کی جو سیرت ہے وہ بلا شبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تھے، آپ سے پیار کرنے والے تھے، اور ہمارے لیے آج بھی وہ اتنے ہی قابل احترام ہیں، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے جو ان کا مقابلہ تھا وہ درست نہیں تھا، اور اس حوالے سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیصلے بین تھے۔ اس طرح اہل بیت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے مرزا صاحب کے معاملات جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ بالکل ٹھیک ہیں، لیکن صحابہ کرام پہ جو بعض اوقات کرٹیسزم کر جاتے ہیں وہ نامناسب ہے، اور اسی وجہ سے ان لوگوں کو موقع ملا کہ انہوں نے کفر کے فتوے لگائے، اور اس کے اوپر بدقسمتی سے ایک دو دفعہ قاتلانہ حملے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کی اللہ حفاظت فرمائے، اور بالخصوص مرزا صاحب جو ہیں ان کی بھی حفاظت فرمائے۔ اور ایک اہم بات ان سے پھر گزارش ہے کہ مسلمان کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ کسی کے اپنی بات منوائے، جس طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسوہ حسنہ ہے تو اس طریقے سے وہ یہ نہ کہیں۔ میں پچھلے دنوں کا ایک انٹرویو سن رہا تھا تو اس میں کہہ رہے تھے میٹھی بات کا اعتراض نہیں ہے، حالانکہ ان کو سوچنا چاہیے کہ جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی ہم بعض میں لوگوں کو تو بات سمجھاتے ہیں، لیکن ہمیں کوئی اگر ہماری تنقید کرتا ہے، ہمیں بتاتا ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم کی سیرت ایسے ہے تو بھی آپ ایسے کیوں نہیں ہیں۔ مولانا خادم رضوی ماشاءاللہ انہوں نے گالی دینے کے عادی تھے، تو انہوں نے ہر بات پہ کہہ دینا جی کہ میں تو رسول کی محبت میں ایسا کرتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ نے تو خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں کہ فلاں کو جو ہے نا وہ زانیہ ولد الزنا کہا۔ اللہ کے بندو، اللہ کسی گالی دے گا؟ یہ کتنی عجیب سی بات ہے۔ اپنی بات کو درست کرنے کے لیے خادم رضوی صاحب نے اتنی بڑی بات کر دی، حالانکہ اللہ تو ہر شے کا علم رکھتے ہیں۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کی محبت میں ایک آدمی کی، حالانکہ وہ ستار ہے، اس نے اس بات کو چھپاتا ہے، بڑے سے بڑے گناہ کو چھپاتا ہے، وہ اللہ کے نبی کے مخالف کی اتنی اس کو تکلیف پہنچی کہ اس نے اس کے راز کو فاش کر دیا۔ تو یہ گالی نہیں تھی، اللہ گالی نہیں دیتا، اللہ تو ہر شے کا علم رکھتا ہے، اور انہیں ایک درست بات لوگوں تک پہنچا دی کہ بھائی یہ فلاں شخص جو ہے نا یہ ولد الزنا ہے، یہ زنیم ہے۔ تو دوستو، یہ ہم لوگ جب اپنی غلط باتوں کو درست ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہم دوسرے کو موقع دیتے ہیں۔ ہمیں اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ رسول اللہ علیہ السلام کے طریقے کے مطابق ہی لوگوں کو دعوت دیں، حق کی طرف دعوت دیں، اور یہ جو دین اسلام چھپ گیا ہے، جو اصل دین چھپ گیا ہے، یہ مولوی انجینئر محمد علی مرزا کا جو سب سے بڑا قصور وہی ہے کہ وہ جو چھپا ہوا دین ہے اس کو ظاہر کرنا چاہتا ہے۔ ہمارا بھی یہی مقصد ہے کہ چھپا ہوا دین جو ہے وہ ظاہر ہو جائے، اور یہ جو پردے اوپر لگا رکھے ہیں لوگوں نے دین کو چھپا کے، اور وہی غیر مسلموں والی جو عادات ہیں وہ ہم مسلمانوں میں آ چکی ہیں، منافقت ہمارے اوپر غالب آ چکی ہے، اور مومن ہونا جو ہے وہ ہمارا پیچھے چلا گیا ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں ان دو چیزوں سے بچانے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے بچوں کو، ہماری آئندہ نسلوں کو بتائیں کہ اصل دین کیا ہے۔ اصل دین کی بنیاد پہ جب تک مرزا محمد علی صاحب ہوں یا کوئی اور ہو، ہم سب کو اس کے لیے کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہماری ان کوششوں کو قبول کرے، لیکن اسلاف کی عزت، احترام اور اکرام کے ساتھ ہمیں یہ بات کرنی ضروری ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔